अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तान है, मगर ख़बर यहाँ से निकली है, अमेरिका से। वैसे भी हमारी सारी खबरें वेस्टर्न वर्ल्ड ही देता है, रियल खबर तो हमेशा से लास्ट 75 ईयर में। माइक पोम्पियो जो फॉर्मर सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में, उनकी किताब आई है नेवर गिव अप एन इंच। किताब के मीनिंग आप खुद समझ सकते हैं, नेवर गिव अप एन इंच। उसमें उन्होंने इंकिशाफ किया है कि जी दुनिया को पता ही नहीं है कि हमने कितनी खौफनाक जंग को टाला जो साउथ एशिया को तो तबाह करती करती दुनिया पे भी उसके बड़े असरात होते, और वो थी पाक भारत न्यूक्लियर वार जो आलमोस्ट करीब पहुंच गए थे। और उस वक्त मैं हनोई में था 2019 फरवरी में, कि नॉर्थ कोरिया से या साउथ कोरिया से, मैं इतना लफ्ज़ याद नहीं रहता मुझे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हमेशा कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा, कि एक ईवल है और एक एंजल है, तो फ़र्क तो रहना चाहिए। खैर एनीवे, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी थे और हम मुलाकात के लिए भी गए हुए थे। तो मुझे रात गए सोते से एक भारतीय एहलकार ने, एक हाई ऑफिशियल ने मुझे सोते से उठाया और कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वार की तैयारी कर रहा है, एंड ही प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट टू अटैक अस विद द न्यूक्लियर। और हम उससे पहले पेशकदमी की तरफ जा रहे हैं, एग्रेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैंने उससे कहा कि गिव अस ए मिनट। क्या कहा कि गिव अस ए मिनट एंड लेट अस सॉर्ट इट आउट। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने उस वक्त के पाकिस्तान के रियल हुक्मरान, रियल लीडर जनरल बाजवा को फ़ोन किया, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक हुकूमत थी वो तो बहुत वीक थी, और इल्यूजनल लिखा है उन्होंने कि इल्यूजनल वीकनेस के साथ। अब उसके बड़े मानी निकल सकते हैं, उस बहस में हम नहीं जाएंगे। तो रातों रात वो जंग उसी रात में टाली गई कि लीडर जो बाजवा साहब थे उनसे बात की। अब ज़रा सिनेरियो याद करें, वो दिन अयाज सादिक के वही बातें अब सुने, दोबारा से गौर करके पढ़ें कि टांगें काँप रही थीं कि अभिनंदन को वापस करना है और राइट अवे करना है, वरना वो हमला कर देंगे। क्योंकि यहाँ से तो झाड़ पीली होगी कि न्यूक्लियर अगर तुमने इस्तेमाल किया तो हमारी बात तो यही है ना। तो टांगें क्यों काँपी थीं, और फिर अब जो कुछ हो रहा है, जब ये पता चल गया कि आप तैयारी कर चुके थे, अब सारी बातों को याद करना पड़ेगा कि आसिफ जरदारी से नाराज़गी इस बात पे हो गई थी, पहली नाराज़गी जिससे प्ली बनाया गया कि आसिफ जरदारी ने ये कह दिया था कि हम न्यूक्लियर वार में कभी पहल नहीं करेंगे। अब ये भी याद करें कि फरवरी के बाद 2019 के बाद भारत ने भी कहना शुरू किया कि हम न्यूक्लियर वार में पहल करने में देर नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता चल गया है कि आप तैयारी कर चुके थे। अच्छा, अभी किताब मैंने तो नहीं पढ़ी, मैं तो समरी पढ़ी है, वाशिंगटन पोस्ट में, बैरिंग में और मुख्तलिफ अखबारों में, हिंदुस्तान टाइम ने थोड़ा अपना एग्जूरेट भी किया, उसमें वर्डिंग अपने मीनिंग निकालने की कोशिश की है। ओ माय गॉड। अब ज़रा चीज़ों को गौर से देखें कि ये सब कुछ जा कहाँ रहा है। फिर ऐसे में जो आपके यहाँ तकसीम है, ये अब समझ में आ रहा है कि IMF क्यों अड़ गया है, कि पहले वो इग्नोर कर देते थे, सुस्ती बरतते थे, गफलत का मुजाहरा करते थे, या नज़रें फेर लेते थे, अवॉइड कर देते थे। ये सारी बातें कही जा रही है ना कि वो अड़ गए हैं। अब सऊदी अरब भी कह रहा है कि नहीं जनाब, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे, सब कुछ इम्प्लीमेंट करो। दुनिया आपसे डर गई है, बहुत खौफजदा हो गई है।
اور پھر خان صاحب موجود ہیں سڑک سے سڑک تک، کہ پہلی اسمبلی سے جب سے آئے وہ سڑک سے اٹھتے ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ پہ تو یقین ہی نہیں کرتے. جب حکومت ملی تب بھی وہ پارلیمنٹ میں تو نہیں جاتے تھے. اور وہ دیوالیہ کی روز خبریں بھی آپ کو سناتے ہیں. یہ کیوس مینٹین کرتے ہیں وہ ایوری ڈے کہ یہ کہیں کم نہ ہو جائے. اور ابھی خبر آ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگ جمع ہو رہے ہیں زمان پارک کے باہر، کے گرفتاری کا خطرہ ہے. انہیں کون گرفتار کرے گا؟ وہ تو کہیں سے بہت بڑے پیمانے پہ آگ لے رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ کہ ورنہ یہ ممکنات مجھ سے نہیں ہے کہ اکانومی ختم ہو گئی. ساری چیزوں کو میں تو غور کر رہا ہوں اس وقت کہ اسٹریٹجک وڈرال، پھر اس کے بعد فتح مبین کے نعرے، اور یہاں جنرل ملی کا کہنا کہ ایٹمک اثاثے پاکستان کے افغانستان سے ہمات ہو گئے ہیں. وہ ساری چیزیں ریلیٹ کر رہے ہیں تو ایک خوفناک منظر بن رہا ہے اس وقت، اور بہت پریشانی ہو رہی ہے کہ ایکسپریس بھی کیسے کیا جائے. اور نیٹو کو وہ یا یو ایس کمانڈ کے جس افسر نے سرو کیا تھا افغانستان میں اور واپس آ کے ریٹائر ہوا تھا، اس نے ریٹریو کے بعد سی این این پہ، فاکس پہ سب نے کہا کہ ہمیں مروانے والا پھنسوانے والا پاکستان تھا جو ہم سے ڈبل کھیلتا تھا. آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ قابل اجمیری کا شعر کبھی کبھی نہیں بار بار سنانا پڑتا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا کہ خان صاحب کو اسمبلی سے مکمل فارغ کر دیا، پھر خان صاحب کو جمہوریت کے بارے میں تو مغربی جمہوریتوں کا پتہ ہے جہاں واقعی جمہوری انداز میں چلنا پڑتا ہے. خان صاحب کو تو وہاں سے لرننگ تھوڑی لی ہے، سیکھا تو سب یہیں کا تھا نا. اور پھر اس کو آرٹ کا درجہ دیا، عروج دیا کہ اسمبلی میں بیٹھنا نہیں ہے. پورے 150 لے کے باہر نکل گئے اور انتخابات کے نعرے لگانے شروع کر دیے. بعد میں خیال آیا اب جا کے کہ نگراں حکومتیں بھی تو بننی ہوتی ہیں. اگر نگراں حکومت میں آپ شامل نہیں ہوئے تو آپ کا تو کوئی اسٹیک ہی نہیں رہا. آپ نے تو 2 اسمبلیاں بھی اپنی ختم کر دیں اور اپنا نگراں بھی نہیں بنوا سکے. اچھا، نگرانوں کے لیے جو نام دیے، مطلب یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ سرونگ افسر نہیں آ سکتا کانسٹیٹیوشنلی، یا جسے ریٹائرمنٹ کو 2 سال پورے نہ ہوئے ہوں. محسن نقوی آ گئے تو ناراض ہیں. آخر میں سب بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سب سے بڑا ہماری حکومت کا دشمن تھا. اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ حسین حقانی بڑا دشمن تھا، باجوہ بڑا دشمن تھا، امریکہ بڑا دشمن تھا، اپوزیشن سب سے بڑی دشمن تھی، اور حسین حقانی کے بعد محسن نقوی اب سب سے بڑا ہے. ابھی پتہ نہیں کون کون فائنل نکلیں گے. اصل مسئلہ تو یہ بن گیا ہے کہ ایوارڈ کس کو دینا ہے، کہ بھئی کس نے یہ حکومت گرائی تھی جس آدمی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. پہلے تو اس آدمی کو یہی نہیں پتہ تھا کہ ریاست کیسے چلانی ہے. پھر اسے یہی نہیں پتہ تھا کہ جمہوریت میں نگراں حکومت بھی بننی ہوتی ہے. اور پھر پومپیو بتاتے ہیں کہ اس حکومت کا تو کچھ تھا ہی نہیں، اصل لیڈر تو باجوہ تھا. اور یہ ناراض ہیں، مجھے نکالا کیوں؟ بالکل صحیح ناراض ہیں کہ یہ تو کونے میں بیٹھے دہی کھا رہے تھے ان کے لوگ، اور یہ ہیلی کاپٹر سے جاتے تھے، ہیلی کاپٹر سے آ جاتے تھے اور 4 گھنٹے کے لیے نکلتے تھے. یا اپوزیشن کو اندر کر دو، باہر کر دو، پکڑ لو، دوڑ دو، میڈیا مار ڈالو. یہ کام تھا خان صاحب کا. مطلب اس سے بڑی گواہی چاہیے کہ خان صاحب کی کیا امپورٹنس تھی. یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے حکومت سے تو ان کے تعلقات بہت اچھے تھے نا. یہ روز بتاتے ہیں نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تمہارے تعلقات بہت اچھے تھے. ان کا سیکریٹری کہہ رہا ہے کہ پوری وار، ایٹمک وار تیار ہو گئی تھی، ہم حملہ کرنے جا رہے تھے اور خان کو پتہ ہی نہیں تھا، اور ان سے انہوں نے بات بھی نہیں کی. پاکستانی میڈیا میں تو بتایا جا رہا ہے، صرف اتنا بتایا گیا کہ جی پومپیو نے کہا کہ ہمیں کچھ ٹائم دیں. ٹائم نہیں مانگا تھا، اسے کہتا گیو اس اے منٹ. یہ کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. اور اسی رات میں سب کچھ سیٹل ہوا. خان صاحب کو تو شاید یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ اس رات کیا قیامت گزر گئی تھی. اگر ہمارا نہیں پتہ ہم نے مارنا تھا یا نہیں مارنا تھا، مگر وہ تیار تھے گھسنے کے لیے. انہوں نے مکمل تیاری کر لی تھی. اچھا، پھر ساری چیزوں کو یاد آ رہی ہے نا اب کہ جب وہ مشرقی بنگال پہ
مغربی پاکستان پر، مشرقی پاکستان پہ قبضہ ہو گیا تو انڈینز نے، آرمی نے اندرا گاندھی سے کہا پوچھا، ریکویسٹ بھیجی کہ آپ کہیں تو مغربی پاکستان بھی ہم کیپچر کر لیتے ہیں، تو اس نے منع کیا تھا۔ ہم تو یہ بتاتے ہیں نا کہ ہم ہر جنگ جیتتے ہیں، مگر انڈینز کو اگر آپ پڑھیں یا اس وقت کی ہسٹری BBC میں جا کر دیکھیں چیزیں، تو جس طرح سے اس بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ مشرقی تو لے لیا، اب آپ اگر کہیں تو ہم وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو ہم اب ایٹم بم دکھا دکھا کے ڈراتے ہیں، اور آصف زرداری کو ہم نے یہ کہنے پہ کہ ہم پہلے نہیں ماریں گے تو سنپ کر دیا تھا، کیونکہ ہم سے اسی سے ڈراتے ہیں۔ اور ہم اس سے پہلے یہ بھی بتا چکے تھے کہ اگر آپ ہم پہ پابندیاں لگائیں گے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے بیچنے کے علاوہ۔ یہ میں نے خود سنا تھا اس وقت کے سیکریٹری خارجہ اکرم ذکی سے، جو نواز شریف نے بعد میں اسے ایمبیسڈر بنا کے بھی یہاں چند دن کے لیے بھیجا تھا۔ اور میں نے اس وقت کالم لکھا تھا جب یہ آدمی کہہ رہا تھا پاکستان مشن میں کھڑے ہو کے کہ اگر ہم پہ اتنی پابندیاں لگیں گی تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جائے گا، اور پوری گفتگو کا مفہوم یہ تھا کہ پھر ہم نیوکلیئر بیچیں گے۔ پھر ہم بیچتے ہوئے پکڑے بھی گئے، اور جنہیں بیچا تو انہوں نے اقرار کیا، وٹنس بنے، ایران بھی بنا اور لیبیا بھی بنا، اور کوریا کا تو سب کو ویسے ہی پتہ ہے۔ اور پھر بی بی نے مجھے خود بتایا کہ مجھ سے آف دا ریکارڈ گفتگو میں کہا، اور بی بی نے یہ سب سے پہلے یہ بتا دوں گا، بی بی نے مجھ سے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں کیسے کوریا سے میسج لے کر آئی۔ پھر بی بی نے کہا تھا کہ آفاق صاحب دعا کیجیے گا ڈالر کبھی 100 کا نہ ہو۔ اس دن ڈالر 50 روپے 53 پیسے کا تھا، آج ڈالر کا طے ہو گیا ہے کہ 255 کا ہوگا۔ بی بی تو 100 کی باتیں کر رہی تھی۔ اچھا، پھر لڑائی آپ کے یہاں یہ ہو رہی ہے کہ جی کشمیر ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، اور بھارت سے ہم نے بدلہ لینا ہے، اور افغانستان سے بھی ہم نے گیو اپ نہیں کرنا ہے، طالبان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، چاہے وہ خواتین کو ختم کر دیں، ان کی روٹی کھانا پینا بھی بند کر دیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے، بتایا گیا، آپ سب کو پڑھایا گیا ہے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کی روشنی میں جب میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو خوف آ رہا ہے کہ اب شاید وہ وقت آ گیا، پہلے جو کہتے ہوئے ڈر لگتے تھے کہ اب نہیں لگتا کہ آپ جی پائیں گے، جب ایک ریکگنائز بندہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں کہ کیا خوفناک وقت ٹل گیا تھا، اور امریکن سفارتکاری نے وہ وقت ڈالا دونوں طرف، تو ہم پہ زیادہ بس چل رہا تھا۔ ڈرا ہوا تو انڈیا بھی ہوگا نا کہ ڈرٹی بم نہ مار دیں، دلی پہ مار دیں، فارغ ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹرائک جو ہم نے اسٹرائک کی تھی اس رات سے پہلے کا واقعہ ہے یا بعد کا، یہ تو کتاب ہاتھ میں آئے گی تو پتہ چلے گا۔ ہو سکتا ہے مینج کروایا گیا ہو یہ کہہ کے کہ بھائی ایٹم نہ مار دینا، خدا کے لیے جا کے اسٹرائک کر لو یہ ہلکی پھلکی، یہ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کے وہاں کوئی ایجنڈا تو نہیں، ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں۔ یہ ڈیموکریسی ہوتی تو 10 مہینے رہنے کے بعد، باہر رہنے کے بعد، سڑکوں پہ رہنے کے بعد بندہ واپسی کی سوچتا ہے۔ اس کو تو پہلے وہاں جا کر اسمبلی جاتا ہے تو حساب دینا پڑتا نا کہ حضور 10 مہینے تھے کہاں، یہ پروٹوکول بھی لیتے رہے، تم اب تنخواہیں بھی کلیم کرو گے، مراد بھی، ہاسٹل بھی، پارلیمنٹ لاؤنجز سے لے کر۔ وہ 2013 میں بھی جب اسمبلی میں آیا تو وہ اٹھ کے 35 لوگ تھے اس کے، شاید میرے خیال میں اس وقت اسمبلی میں اٹھ کے چلا گیا کہ میں تو نہیں رہوں گا اس اسمبلی میں، اور لعنت ہے اس اسمبلی پہ اب بھی یہی کہ لعنت ہے۔ اچھا، خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ تھوک تو دیتے ہیں، مگر جیسے سمجھ میں آتے غلطی ہو گئی تو اب زمین کی طرف دیکھتے ہیں کہ تھوک ابھی ہے کہ نہیں، چاٹ لوں۔ آئین قانون تو کوئی ہے ہی نہیں نا، اب حکومت نے بھی طے کر لیا ہے اسی آئین اور قانون میں سے، جس طرح خان صاحب نقطے نکال کے لاتے ہیں اپنے حق میں وہ بھی نکال لیتے ہیں۔ اور حالات کیا ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی سیاسی کمائی لٹانے کو تیار ہو چکے ہیں، ہر شرائط مان رہے ہیں، خدا کے لیے پیسے دے دیں۔ ویڈیو پر جو IMF سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہر شرط منظور ہے، سبسڈی گئی، وہ تو گئی نا، لیوی بھی لگے گی، نیا ٹیکس بھی لگے گا، گیس، بجلی، پانی، ہر چیز کی پرائز بڑھے گی۔ آٹا جو 130 روپے کا اس وقت بک رہا ہے وہ 200 روپے کا جائے گا، اور ڈالر جو 255 کا آج خود طے کیا ہے، اس اسحاق ڈار سے پوچھیں جو کہتا تھا میں $200 پہ لے جاؤں گا،
اکاؤنٹنٹ کیونکہ وہ سمجھی ہے تو اکانومسٹ کو بھگا دیا اور سب ہنستے تھے. اپوزیشن بہت سی باتیں تو صحیح کرتی تھی نا. اب 255 پہ تو خود مانا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام یہ کمپلیٹ کریں گے, جب یہ مان گئے ہیں اور دے دیے ڈالر جو مانگ رہے ہیں یہ 1 بلین ہی آنے ہیں, تو ڈالر 300 تک جائے گا, ہو سکتا ہے زیادہ بھی جائے. اچھا پھر جس طرح دنیا نے فیصلہ کر لیا جو کتاب سے لگتا ہے کہ بھائی آپ تو پاگل ہیں, آپ کا تو کوئی پتہ نہیں, کل بنایا ہے پہلے دن سے دھمکی دیتے ہیں اور آپ ثابت کر رہے ہیں. کیس تیار ہو رہا ہے جو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس تو خطرناک ہی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. اچھا پھر آپ کے حالات یہ ہیں کہ آج خبر میں پڑھ رہا تھا کہ حج کی سبسیڈری بھی لیتے تھے, جو حج پہ جاتے ہیں ان کو بھی سبسیڈری ملتی تھی. 1,90,000 پھر جا رہے ہیں اور 10 لاکھ جو حکومت کے ساتھ ان کے مینجمنٹ میں جائیں گے, جو حکومت جن کو لے کے جائے گی اپنے نگرانی میں, اپنی سربراہی میں, 10 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. اور شاید کہا گیا کہ شاید اب سبسیڈری نہ ملے, مطلب پہلے سبسیڈری بھی ملتی تھی. آپ نے کبھی سنا, مذہب تو یہ کہتا ہے یہ واحد رکن ہے اسلام کا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں تو آپ نہیں جا سکتے, آپ کے گھر میں جوان بیٹی شادی نہیں ہوئی آپ نہیں جا سکتے, آپ صحت مند نہیں ہیں آپ نہیں جا سکتے. دنیا سے جو قرضہ لیا ہے 130 ارب روپے, اس کے ذمہ دار آپ اور میں ہی ہیں نا. مطلب پبلک کو دیکھ کے دیا ہے نا. مطلب کوئی ریاست کوئی کیا چیز ہوتی ہے, کوئی زمین کا خالی نام تو نہیں ہے نا, یا باؤنڈری کھینچ دی ہے. اس کا نظام چلانے والے, اس کی ذمہ داری لینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں نا, میں اور آپ ہیں. جب مقروض ہیں تو ہم میں سے تو آپ کو ویسے کوئی حج پہ نہیں جانا چاہیے. پھر سبسیڈری بھی لیتے تھے. اچھا اس پہ کوئی مفتی نہیں بولتا, کوئی کہیں کچھ نہیں کہتا کہ جناب وہ ایک مقروض قوم کا فرد کیسے جا سکتا ہے, وہ پھر 4 حج بھی کرتا ہے. جمہوریت کا ڈرامہ بھی رچا رہے ہیں, جبکہ جمہوریت نام کی کوئی شے ہی نہیں, نہ پارٹیوں میں ہے نہ حکومت میں ہے. جمہوریت آپ کی یہ ہے کہ بی بی مریم آ رہی ہیں تو ان کو ایجنڈا سننے کیا دیا ہے رانا ثناء اللہ کو اور بی بی مریم کو کہ عمران خان کا پول کھولنا ہے. جب آپ پول کھولیں گے تو وہ اور پول نہیں کھولے گا آپ کی بھی. مطلب گن بڑھائیں گے, گن کو بڑھائیں گے, کم نہیں کریں گے. اچھا جمہوریت کیسی ہے کہ جب انٹرا پارٹی الیکشن کی مسلم لیگ میں بات ہو رہی ہے, وہ کیسے ہو رہی ہے, مشاورت ہو رہی تھی لندن میں کہ پارٹی کے جو اضلاع کے صدر ہے وہ کون کون بنے گا, کیسے بنے گا. مطلب یہ الیکشن ہوگا. اور آپ کی اپنی جمہوریت سے محبت کیا ہے کہ ہر وہ آدمی غدار ہے جو آپ کی جمہوریت کے لیے کام کرتا ہے. میمو گیٹ کیا تھا, صرف یہی تھا نا کہ کانگریس کو سرٹیفائڈ کرے گا امریکن پریزیڈنٹ کہ اگر یہ 1.5 بلین ڈالر دینے ہیں تو آپ میک شور کر کے بتائیں گے, آپ وٹنس بنیں گے کہ وہاں ڈیموکریسی پریویل کرتی ہے. اور ایک چھوٹا سی لائن یہ لکھی تھی کہ آرمی جو ہے وہ مداخلت نہیں کرے گی, انٹروین نہیں کرے گی ڈیموکریٹک حکومت میں. آپ نے حسین حقانی کو غدار قرار دے دیا. اچھا پھر غدار قرار دینے کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خان جو کہتا ہے غدار, وہ آپ سب کہتے ہیں غدار, وہ میری حکومت گرا رہا تھا. خان سے ابھی تک کسی نے نہیں پوچھا کہ میمو گیٹ تیری حکومت میں ختم کیا سپریم کورٹ نے, تو پبلک کو وہ تو بتا. میڈیا کو 5 منٹ زیادہ خبر نہیں چلانے دی گئی تھی. آپ کو بھی 99% لوگوں کو نہیں پتا کہ میمو گیٹ ختم ہو چکا ہے اور آپ حسین حقانی کو غدار قرار دیتے رہتے ہیں. کسی نے پوچھا کہ وہ میمو گیٹ کس موقع پہ ختم ہوا تھا, میں بتاتا ہوں آپ کو. پہلے بھی بتایا ایک دفعہ کہ جب شہزادہ سلمان صاحب آئے اور یہ بغیر سیٹ بیلٹ لگائے ڈرائیو کر کے اس کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے تھے خان صاحب, تو شہزادہ سلمان کی بنیادی شرط یہ تھی آنے سے پہلے کہ پہلے میمو گیٹ ختم ہوگا, تو 3 دن پہلے ختم ہو گیا تھا. یہ پوچھے نا خان صاحب سے آپ لوگ جو اہل یوتھ ہیں اسپیشلی اپنے لیڈرشپ سے کہ میمو گیٹ کیسے ختم ہوا, کب ختم ہوا اور کیوں ختم ہوا اگر حسین حقانی غدار تھا. تو یہ ہے آج آپ تو اصل میں یہ انتخابات کے لیے کہہ رہے ہیں 70 ارب روپے چاہیے, کیونکہ 2 اسمبلیوں کے ہونے, پھر 125 سیٹیں اب خالی ہو گئیں, سب کو بھگا دیا نا, فارغ کر دیا, پوری اسمبلی خالی کر دی. وہ مجھے یاد آیا کہ وہ ہینا پرویز بٹ ہے نا,
وہ پہلی مرتبہ اس کا ٹویٹ اچھا لگا کہ وہ ایسے کر کے تصویر وہ کہتی ہے کہ جی خان صاحب کی مکمل صفائی کے بعد میرا رد عمل، وہ ایسے کر کے ہنس رہی ہے. تو مجھے نصرت بھٹو یاد آئیں کہ جب ضیاء الحق کا طیارہ پھٹ گیا تھا تو خاتون نے اس دن کہا تھا کہ آج مجھے پاکستان بہت اچھا لگ رہا ہے. تو یہی حال، کیونکہ وہاں لوگ اب یہ کہنے لگے ہیں کہ جب تک پاکستان کی سیاست میں عمران خان موجود ہے سکون نہیں آ سکتا کبھی بھی. اور پھر خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ میں خطرناک سے خطرناک ہو جاؤں گا، کہ عرش پر شیطان خطرناک ہوا اور فرش پہ خان صاحب ہو گئے. ایسے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو نکلے مارنے والے تھے. اب آپ خود طے کر لیں کہ آپ کو یہ انتخابات سوٹ کرتے ہیں، وہ انتخابات جس میں 70 ارب روپے خرچ ہوں گے اور اس سے نکلے گا کیا کہ آپ قانون سازی کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ لوٹ مار کریں، پروٹوکول لیں، اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، مراحت حاصل کریں اور وکھرے نظر آئیں ہم میں. اس کے لیے یہ اسمبلی آپ سجواتے ہیں. ورنہ کبھی انسانی تاریخ میں تو پڑھ کے دیکھ لیا کہ پوری اپوزیشن اٹھ کے چلی جاتی ہو کہ جی ہم نہیں بیٹھتے، ہم نہیں مانتے، ہم لعنت بھیجتے ہیں، تھوک دیتے ہیں اس کے اوپر، اور پھر اچانک کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو آئیں گے. سیٹل اپنے آپ کو پہلے طے کر لیں. مگر میرا خیال یہ ہے کہ وقت نہ ہونے کے برابر ہے. اب آپ لوگوں نے سمجھنا تو ہے نہیں، آپ نے تو لیڈر چنے ہوئے ہیں اور یہ سب لائے ہوئے انہی کے ہیں، عقل سے بڑی بحثوں کے. مجھے نہیں پتا کہ وہ نیوٹرل تو نہیں ہوئے نا، تو سب کو معلوم ہے آنے والے دن کیا لے کر آ رہے ہیں. بھارت کہاں ہے اب ذہنی طور پہ، وہ مذاکرات پہ تو آمادہ ہی نہیں ہوتا نا. ابھی شہباز شریف کے جواب میں بھی جو جملے کہیں وہی پرانے جملے ہیں کہ تشدد ختم کرو، دہشت گردی ختم کرو، اپنے آپ کو نارمل شو کرو، دین ویل بی تھنک اباؤٹ اٹ. تو اس روشنی میں چیزوں کو بہت غور سے دیکھیں کہ یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے. کہ مطلب جس انداز سے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، کاش وہ میں کھول لیتا زیادہ اچھا ہوتا کہ اسی ٹیلی فون میں سب کچھ ہے میرا، کہ دنیا جس طرح لکھے ہیں وہ جملے پڑھنے کے قابل ہیں کہ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا. مجھے چیزیں بڑی خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں. آنے والی مہنگائی، آپ کے درمیان بڑھتا ہوا اشتعال، غصہ، نفرت، یہ سب چیزیں ہیں. پھر خان کی پالیٹکس، اس حکومت کی نااہلیاں. پوچھے نا میں ڈار سے 200 روپے جو لے کر آ رہا تھا ڈالر کو، اب 300 پہ جانے والا ہے ڈالر. آٹا، جو بنیادی چیزیں ہیں لوگوں کو تو وہ بھی میسر نہیں ہے نا. پھر پوری دنیا سے لڑائی، پڑوس میں بھی لڑائی. اب تو جو 40 سال جو پروجیکٹ لگایا تھا ان سے بھی لڑائی ہے. آخر میں بس اتنا بتا دوں میں کہ یہ انتخابات جو 3 انتخابات نظر آ رہے ہیں نا، کہ 2 اسمبلی ہوں گے، پنجاب اسمبلی کے، پھر 125 سیٹوں پر قومی اسمبلی کے ہوں گے، پھر نئے جنرل انتخابات ہوں گے. میرا دل نہیں مانتا. پھر میرا آخری بات یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ یہ محسن نقوی جو چیف منسٹر بن کے آئے ہیں وہ آپ سے گالیاں کھانے کے لیے نہیں آئے کہ 3 مہینے آپ ان کی خوب بےزتی کریں گے، انہیں ان کے خلاف ملک گیر تحریکیں چلائیں گے، احتجاج ہوں گے، مظاہرے ہوں گے اور وہ انتخابات کروا کے خاموشی سے چلے جائیں گے. نہیں، وہ اتنے بیوقوف مجھے تو نہیں نظر آتے جتنا میں سمجھتا ہوں کہ خاموش طبع آدمی جو عام لوگوں سے بالکل دور رہتا تھا، خاموشی سے اپنا کام کرتا تھا، وہ 3 مہینے کے لیے تیار ہو کر آ گیا ہے کہ جناب آپ اسے گندا کریں. تو مجھے انتخابات ہوتے نہیں نظر آ رہے ہیں. میں آپ کو بہت صاف کہہ کے جا رہا ہوں کہ انتخابات سے کوئی نکلنا بھی نہیں ہے، کشیدگی بڑھے گی. اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. تو سر جوڑ کے بیٹھیں، یہ ریاست بچانی ہے یا فارغ کرنی ہے. اللہ حافظ.